अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है और हालात अब हफ्तों या दिनों में नहीं बल्कि लम्हों में तब्दील हो रहे हैं। और इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चंद रोज पहले अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि तालिबान 90 दिन में काबुल पर कब्जा कर लेंगे। और फिर कल जलालाबाद पर तालिबान के कब्जे के बाद एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि सिर्फ 72 घंटे में तालिबान काबुल में होंगे। मगर इस वक्त जमीनी हकायक ये हैं कि तालिबान काबुल तक पहुंच चुके हैं। काबुल से पहले तालिबान ने जलालाबाद और मजार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान के 34 में से 27 सूबों पर इस वक्त तालिबान का कब्जा हो चुका है। लेकिन बाकी शहरों की तरह तालिबान ने काबुल पर बजोरे ताकत कब्जा नहीं करने का फैसला किया है। तालिबान चाहते हैं कि अफगान हुकूमत सरेंडर करके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को यकीनी बनाए। और इस हवाले से आज अफगान सदारती महल में दिन भर मुज़ाकरात जारी रहे, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले ये बड़ी खबर सामने आई है कि अफगान सदर अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए हैं। तालिबान के हवाले से भी कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि तालिबान ने अपने जंगजुओं को काबुल में दाखिल होने की इजाजत दे दी है। तालिबान एलामिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए चोरी डकैती और लूटमार को रोकने के लिए तालिबान को काबुल में दाखिल होने की इजाजत दी गई है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है कि अफगान मसालिती काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला आज कतर रवाना होंगे, जहां वो तालिबान नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान के दाखिल होने के बाद अशरफ गनी की हुकूमत इक़्तिदार छोड़ने पर रजामंद हो गई है, जबकि कल अपने खिताब में अफगान सदर अशरफ गनी ने मुल्क के दिफा और पुरअमन हल पर बात की थी, मगर अपने इस्तीफे का जिक्र नहीं किया था। मगर अब मुल्क की तेजी से बदलती सूरत हाल के बाद अशरफ गनी मुस्ताफी होने पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब अबूरी हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली के लिए अफगानिस्तान के सदारती महल में मुज़ाकरात जारी हैं। अफगान वज़ीर दाखिला का कहना है कि काबुल पर हमला ना करने का मुआहदा तय पा चुका है और अबूरी हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन माहौल में होगी। तालिबान ने तमाम हुकूमती और सिक्योरिटी अहदेदारों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है। तालिबान ने कहा है कि गैर मुल्की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अफगानिस्तान छोड़कर जा सकते हैं, जबकि काबुल में मौजूद गैर मुल्कियों को अपनी मौजूदगी की रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। काबुल एयरपोर्ट को काम करने की इजाज़त है, मगर दिन 12 बजे से तमाम फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल है। जिस तेज़ी से तालिबान ने अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद पेशकदमी की है, इससे अमरीकी पॉलिसी पर तनकीद हो रही है। अफगानिस्तान में साबिक इत्तेहादी फ़ौज के कमांडर जनरल एगॉन रेम्स ने सदर बाइडन के इनखला के फैसले को गलती कर। इसी तरह बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने कहा है कि सदर बाइडन के इस फैसले का खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन पर यह तनकीद सिर्फ इत्तेहादी ममालिक की जानिब से नहीं हो रही है, बल्कि अमरीका के अंदर से भी तनकीद का सिलसिला जारी है, जिसके जवाब में सदर जो बाइडन ने कहा है कि जब वो इक़्तिदार में आए तो सदर ट्रंप अमरीका के अफगानिस्तान के मुकम्मल इनखला के लिए 1 मई 2021 की तारीख दे चुके थे। सदर बाइडन के मुताबिक उनके पास 2 रास्ते थे, वो अमरीकी फौजियों की तादाद में इजाफा करते या फिर इनखला का अमल मुकम्मल करते। अपने बयान में सदर बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान में 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई, 3 लाख फौजियों को तैयार किया गया, उनकी तरबियत की गई, उनको इस काबिल बनाया गया कि वो अपने मुल्क का दिफा करें। इनके नज़दीक अफगानिस्तान में 1 साल या 5 साल रुकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अफगानिस्तान में मज़ीद रुकना इनके लिए काबिल कबूल नहीं था। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर से देख रहा है, गौर से जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए न सिर्फ कोशिशें करता रहा है बल्कि कुर्बानियां भी दी गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से कई मरतबा पॉलिसी वाज़े कर चुके हैं कि अफगान मसले का सियासी हल निकाला जाए और तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल हुकूमत कायम की जाए, वही एक तरीका है। If it is a Taliban takeover which becomes inclusive with other players and it includes it will be the best thing for Afghanistan if it is an inclusive government. But if it is exclusive government with fighting going all over Afghanistan, we believe that if the Taliban try and form an exclusive government through military takeover, this will mean a protracted civil war, and that is, as I said, a nightmare scenario for Pakistan. पाकिस्तान की अफगान अमन के लिए कोशिशें अब भी जारी हैं और आज इस हवाले से शुमाली अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिक और हज़ारा कम्युनिटी के रहनुमा पाकिस्तान पहुंचे हैं।
इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें काबुल पर हैं, जहां अबूरी हुकूमत के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। अफगानिस्तान के हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर हम बात करेंगे, मजीद इस पर तबसरा लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम से, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तज्ज़ियाकार खालिद नईम लोधी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। सलीम साहब, जितनी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है, कोई भी शायद इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। अभी चंद दिन पहले ही अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी कि 90 दिन के अंदर तालिबान जो है वो कब्जा कर लेंगे काबुल पर, लेकिन आज ही हमने देखा कि काबुल पर पहुंच चुके हैं। अब तो जो उनके जंगजू हैं उनको भी अंदर जाने की इजाज़त दी गई है कि वो चेक पोस्ट पर जाके संभाल लें सूरत हाल, क्योंकि अफगान फोर्सेज वहाँ से चले गए हैं। आगे क्या होने जा रहा है? और कोई रास्ता तो है नहीं, अब एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे। ये ऑफर तो पहले भी की जा रही थी, लेकिन अफगान हुकूमत मान नहीं रही थी। अब यही वे आउट है? देखिए, एक तो बुनियादी गलती का इर्तिकाब किया अशरफ गनी ने कि जो मौका था उससे उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। मसलन या तो वो ये करते कि हामिद करज़ई की तरह कतर में बराह रास्त अफ़गान हुकूमत को माइनस करके अमरीकी और तालिबान के मुज़ाकरात और डील ना होने देते, जिस तरह 2014 में उन्होंने नहीं होने दिया था। फिर उनके पास जो मौका था तो पहले वो इंतज़ार करते रहे, क़ैदियों के मामले में उन्होंने ताख़ीर कर दी। फिर वो अफ़गानिस्तान में अमेरिका में इंतज़ामिया की तब्दीली का इंतज़ार करते रहे। और जो सबसे बड़ी बात थी कि उनके और अब्दुल्ला के डील के रूह से जो मुआहिदा है, ये पीस निगोसिएशन का सारा मैंडेट उनके कमीशन के पास था, उन्होंने उसको अपने पास रखा। और फिर हम्दुल्लाह मुहिब और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, उन जैसे लोग मामलात को ख़राब करते रहे। दूसरी तरफ फिर ये था कि अमरुल्लाह साले कि कोई तैयारी उनकी यहाँ पे ख़ुद यानी नहीं थी कि जो जिस तरीके से हामिद करज़ई अपने साथ रख सके थे वॉर लॉर्ड्स को भी, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ को भी, तो अंदरूनी तौर पर हुकूमत भी उसकी ख़राब थी। अब मसलन उसकी गैर संजीदगी का ये आलम था कि आज से 5 रोज़ पहले वो ईवान सदर में मीटिंग कर रहे थे, एजुकेशन के हवाले से 5 साला प्लान बना रहे थे, और इधर ये सब कुछ हो रहा था। तो मेरे ख़्याल में तो एक तो ये जो सब कुछ था कि ग्राउंड पे उनकी तैयारी कुछ नहीं थी, फिर मोरल डाउन हो गया था लोगों का। अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि मसलन घंटे घंटे के हिसाब से कल सुबह प्रोग्राम ये था कि आज रात उन्होंने गुजारनी थी अमेरिकन एम्बेसी में, उनके साथ सारा प्रोग्राम भी प्लान तय हुआ था, लेकिन अभी वो अमेरिकन पे भी शायद तो वो निकल गए हेलीकॉप्टर लेके ताजिकिस्तान। मैंने इसलिए दोपहर को बीपर, अब थोड़ी देर पहले बीपर में भी ये कहा था कि नहीं अभी तक वो काबुल में मौजूद है, क्योंकि अफगानिस्तान से चले गए लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दिया उन्होंने भी। हाँ, प्लान कल ये था कि आज रात वो अमेरिकन एम्बेसी में गुजारेंगे, और अमेरिकन जो ट्रुप्स आई हैं अपने अमले के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, लेकिन अब उनको छोड़ के हेली के ज़रिए वो चले गए हैं ताजिकिस्तान, और वो भी इस्तीफ़ा दिए बग़ैर। एक बहरान फिर भी वो छोड़ रहे हैं। इस वक्त अमेरिका की भी ये ख्वाहिश और कोशिश है, पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश और कोशिश है, रूस की भी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि एक तो ये है कि, और जिसका तालिबान ने भी एहतराम किया कि वो ताकत के ज़ोर पे काबुल टेक ओवर ना करें। और मसलन जो इख्तियार आज से 1 साल कबल अशरफ गनी ने अब्दुल्ला को देना था, वो कल सुबह उन्होंने उनको दे दिया। सही। तो अब ये सारे मामलात अब्दुल्ला के हाथ में हैं, और आपको लगता है कि पुरअमन ट्रांजिशन यहाँ से हो सकता है, और जो अबूरी हुकूमत बनेगी उसमें आपको लगता है कि तालिबान उसकी सरबराही लेने से कम पर राजी होंगे? नहीं, मामलात तो अब अब्दुल्ला भी नहीं है, अमलन तो मामलात अब तालिबान के हाथ में है। हाँ, स्ट्रॉन्ग हो गए वो। मसलन वो पुलिचरखी इज़ पार्ट ऑफ काबुल, ठीक है, उधर से वो अगर बगराम पे आ गए हैं तो काबुल तो इस वक्त हर तरफ से मुहासरा में है। पहले से काबुल के अंदर उनके 3-4 हज़ार लोग मौजूद हैं, तो अगर तालिबान चाहे तो विद इन आवर वो काबुल पे कब्ज़ा कर सकते हैं, बज़ोर ताकत कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनकी वजह से तालिबान भी अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि कोई पीसफुल सलूशन हो। उसके लिए मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं। ज़ाहिर है कि जो अबूरी हुकूमत होगी उसमें ज़्यादा से भी तालिबान की होगी, और मेरी मालूमात के मुताबिक वो उसमें 80% हिस्सा मांग रहे हैं, और 80%। और ज़ाहिरी बात है कि अब उसके लिए जो या तो किसी शख्सियत पे इत्तेफाक हो जाए
وہ بھی ظاہری بات ہے اس میں زیادہ سے ان کی چلے گی. اور اگر شخصیت ایک پروپوزل یہ ہے کہ ایک کونسل ہو 6-7 افراد کی کہ وہ وقتی طور پر کنٹرول سنبھالیں اور اس کے بعد لوہے جرگہ ہو اور اس میں پھر دوسرے عبوری دور کے لیے انتظام ہو. صحیح. نعیم خالد لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لودھی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. لودھی صاحب کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ٹرانزیشن ہو سکے گا جس کا مطالبہ جو ہے ایک عرصے سے کیا جا رہا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے انفیکٹ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسی عبوری حکومت بنا دیں جس پر سب کا اتفاق ہو, آل انکلوسیو حکومت ہوگی تو وہی مسئلہ حل کر سکے گی. جی السلام علیکم. لیکن جی بات یہ ہے کہ طالبان نے اگریمنٹ کے بعد جو کچھ کہا ہے وہ کیا ہے. اگر کسی نے تبدیلی کی ہے اس میں, اگر کسی نے اگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ امریکیوں نے کی ہے. اور جب انہوں نے ایک ملٹری بریلینس کا مظاہرہ کیا ہے, انہوں نے یہ پہلے پیسز ابزارب کیے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے ساری سرحدیں بند کی ہیں, اس کے بعد شہروں کی طرف آئے اور کامیابی سے بیسیکلی تو انہوں نے یہ پولیٹیکل کو کیا ہے. یہ کبھی بھی کوئی بھی ملٹری فورس اتنی جلدی اتنے بڑے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتی. یہ لوگ تنگ تھے آکوپیشن فورسز کے رویے سے اور اشرف غنی کی کرپٹ حکومت سے, اس کی وجہ سے انہوں نے اس کا ساتھ دیا, یہ تو الگ بات ہے. تو جب انہوں نے ملٹری بریلینس کا شو کر دیا آپ کو, جب انہوں نے ڈپلومیٹک بریلینس شو کر دی, چین سے بات کر کے, روس سے بات کر کے, ایران سے بات کر کے, پاکستان سے بات کر کے, جب انہوں نے نیگوشیشن میں بریلینس شو کر دی, دوحہ میں بات کر کے, تو ہم کیوں شک کریں کہ وہ انٹرنل پالیٹکس میں ناکام ہو جائیں گے؟ وہ بہترین انکلوسیو حکومت بنائیں گے اور اچھے طریقے سے افغانستان کو چلائیں گے. اشرف غنی کے مقابلے میں کوئی بھی حکومت پاکستان کے لیے اچھی ہوگی. اس نے ہمارا خون بہایا, اس نے ہمارے اوپر حملے کیے, اس نے زبان سے بھی بدتمیزی کی, اس نے عمل سے بھی بدتمیزی کی. کوئی بھی حکومت پاکستان کے لیے اس سے اچھی ہوگی انشاءاللہ. صحیح. میں چاہوں گا اس پہ مزید کامنٹ لوں. ہمارے ساتھ اس وقت عائشہ تنظیم صاحبہ موجود ہے, سینئر صحافی ہیں اور خود کابل میں اس وقت موجود ہیں. عائشہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ذرا بتائیے گا کیونکہ آپ تو صبح سے سچویشن کو مانیٹر بھی کر رہی ہیں, اس پہ بات بھی کر رہی ہیں, ایز آف ناؤ کیا صورتحال ہے؟ یہ خبر تو ہم تک پہنچ گئی ہے کہ اشرف غنی افغانستان چھوڑ کے تاجکستان چلے گئے ہیں, لیکن ان کے استعفے کے حوالے سے ابھی تک کوئی واضح خبر نہیں آئی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں دے دیا استعفیٰ, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں دیا ہے. کیا صورتحال ہے اس وقت کابل کی؟ جی ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا نہیں دیا. یہ ضرور پتا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ نے جو افغان میسج ایک ویڈیو میسج ریلیز کیا, اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ غنی کو فارمر پریزیڈنٹ کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سابق صدر تھے انہوں نے ملک کو اچھے حال میں نہیں چھوڑا. سو جو ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ جو ہے مطلب ڈاکٹر عبداللہ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے, انڈیکیشن ہے کہ وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہوگا, لیکن ہم نے ابھی تک ان کا استعفیٰ دیکھا نہیں ہے. رائٹ. اور اب سے کچھ دیر پہلے جو طالبان کا اعلامیہ سامنے آیا ہے, انہوں نے بتایا کہ جو ان کے جنگجو کابل میں آ چکے ہیں اور افغان فورسز جو چیک پوسٹ چھوڑ کے گئے تھے وہاں پر اب انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے. جی انہوں نے یہ اعلان تو کیا ہے کہ, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انٹر تو نہیں ہونا چاہ رہے تھے, لیکن ہمیں یہ خبریں ملی ہیں کہ پولیس اپنی چوکیاں چھوڑ کے جا چکی ہے اور بہت ساری وہ جا رہی ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ لوٹ مار ہو ایٹسیٹرا. تو اس لیے ان کا اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس وجہ سے شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ کوئی لوٹ مار نہ ہو, اور انہوں نے ایک طرح سے تسلی دینے کی کوشش کی ہے لوگوں کو کہ آپ پریشان نہ ہو, ہم صرف جو ہے وہ سچویشن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اور کیا واقعتاً ایسا ہی ہے؟ لوگ پریشان نہیں ہیں کابل میں اس وقت, یا کیا صورتحال ہے؟ I'm sure آپ نے کافی سارے لوگوں سے بات کی ہوگی, لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ لوگ صبح کو تو کافی پریشان تھے اور کافی پینک تھا, دوپہر تک تھوڑا پینک ختم ہو گیا تھا اور لوگ جو ہیں وہ تھوڑے کام ڈاؤن ہو گئے تھے. جو ٹریفک جام تھی ان کو ٹھیک ہوتے ہوتے شام ہو گئی. اب یہ حال ہے کہ جو صبح کی طرح کا پینک تھا وہ کم ہو گیا ہے. اب لوگ صرف دیکھ رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب طالبان کے جو فائٹرز ہیں اور ملیٹنٹس ہیں شہر میں داخل ہوں گے تو کیا وہ واقعی اپنی سینئر لیڈرشپ کا حکم پوری طرح مکمل طرح مانیں گے, یا ان کے اندر کوئی ایسے گروپس یا کوئی ایسے ایلیمنٹس ہوں گے جو اپنی مرضی کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے افغانستان میں بہت زیادہ ٹرائبل فیکٹرز بھی ہیں, دوسرے فیکٹرز بھی ہیں, تو لوگ اب جو ہے وہ پینک جو صبح کا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. اب لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. بلکہ کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی ان کا تو یہ کہنا تھا کہ
صبح کے مقابلے میں اب ہم بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس لیے کیونکہ طالبان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایک پرامن منتقلی چاہتے ہیں حکومت کی، تو اس سے ہمیں تھوڑی تسلی ہوئی ہے۔ تو عام لوگ جو ہیں، جو ان کا صبح پینک تھا، وہ اب اس وقت میں نظر نہیں آ رہا۔ بہت بہت شکریہ عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ موجود تھی، وائس آف امریکہ افغانستان اور پاکستان کی بیورو چیف ہیں۔ آپ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں حافظ صاحب، سب سے پہلے تو خالد صاحب کا یہ کہنا کہ کوئی بھی حکومت اشرف غنی کی حکومت سے بہتر ہوگی پاکستان کے لیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اگر آ گئے آل انکلوسیو گورنمنٹ ہوئی تو بڑی اچھی وہ گورننس کریں گے وہاں پہ۔ نہیں دیکھیں، جو حکومت افغانستان کے لیے بہتر ہوگی وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگی۔ اشرف غنی کا پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ ان کی حکومت افغانستان کے لیے بھی بہتر نہیں تھی۔ مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ کئی بحاظوں پہ جو ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ کرزئی صاحب نہیں کر رہے تھے 2 سال، وہ انہوں نے ان کے ساتھ کر لیا۔ پھر یہ کہ ان کی گورنمنٹ ایک ناکام حکومت تھی۔ ایک تو الیکشن ان کا متنازع تھا، اور متنازع صرف نہیں تھا بلکہ اس میں دھاندلی کی بالکل ایک نئی تاریخ رقم کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جن کا عوام میں روٹس تھے ان پہ انحصار کرنے کی بجائے انہوں نے امر اللہ صالح اور محب جیسے لوگوں پہ انحصار کیا، جنہوں نے داخلی محاذ پہ بھی ان کے دشمن بڑھائے، اور پاکستان جیسی ممالک کو بھی کہ جو ان کے ساتھ تعاون کرے ان کو دشمن بنا دیا۔ پھر انہوں نے انڈیا پہ اپنا انحصار بڑھا دیا، اور جس کی وجہ سے ان کی آج یہ حالت ہو گئی۔ تو میرے خیال میں یہ بات اس حد تک ان کی ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر افغانستان میں بدامنی ہوگی، خدا نخواستہ خانہ جنگی، اب بھی اس کے امکانات اور خطرات موجود ہیں، تو وہ پھر اس کا نقصان پاکستان کے لیے اشرف غنی کی حکومت سے بھی زیادہ ہوگا، کرزئی کی حکومت سے بھی زیادہ ہوگا، ڈاکٹر نجیب کی حکومت سے بھی زیادہ ہوگا۔ ہاں، وہاں پہ اگر امن آ جاتا ہے تو پھر میں لودھی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پھر جیسی بھی حکومت ہوگی وہ اشرف غنی کی حکومت کی بنسبت پاکستان کے لیے صحیح۔ اب اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ اگر پرامن طریقے سے یہ ٹرانزیشن ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کی خود بات بھی ہوتی رہی ہے، سہیل شاہین آپ کے پروگرام پر بھی آئے تھے، کہ کیا اب عوام، کیونکہ وہ کہتے ہیں طالبان کے عوام ہمارے ساتھ ہے، تو کیا الیکشن پروسیس کے لیے راضی ہوں گے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے طالبان راضی ہوں گے، یا جو انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہے اسی کو لے کے آگے چلیں گے؟ دیکھیں، عوام ساتھ ہونے کا بھی یہ مطلب یہ تھا کہ جس طرح اس وقت بھی طالبان آ رہے تھے نا، تو اس لیے ویلکم کیا گیا تھا کہ مجاہدین کی آپس کی لڑائیوں سے عوام کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ اب طالبان کا ہر جگہ پہ استقبال طالبان کی محبوبیت سے زیادہ اشرف غنی کی حکومت کی ناکامی اور غیر محبوبیت تھی، جس طرح بھی عائشہ کہہ رہی تھی نا، کیونکہ طالبان کے بارے میں بھی لوگوں کا ایک خوف تو ہے ان کی ماضی کی بنیاد پہ۔ ہاں، البتہ طالبان نے اگر ماضی کو دہرانا شروع کیا تو پھر ان کے ساتھ بھی کچھ عرصے بعد وہی کچھ ہو سکتا ہے جو مجاہدین کے ساتھ ہوا یا اشرف غنی کے ساتھ ہوا۔ لیکن جب اس مرتبہ طالبان جس طرح ایک نئے روپ میں سامنے آئے ہیں کہ وہ اپنے بدترین مخالفوں کو بھی نہیں مار رہے ہیں، مثلا پچھلی مرتبہ کابل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ڈاکٹر نجیب کو قتل کیا، ان کی لاش لٹکا دی۔ اب کے بار انہوں نے دیکھے قندھار کے گورنر نے بہت سارے طالبان مارے تھے، لیکن انہوں نے ان کو بھی رخصت کیا گرفتاری کے بعد عزت اور احترام کے ساتھ۔ اسماعیل خان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ابھی ان کی اناؤنسمنٹ یہ ہے، اور یہ ان کی پالیسی بھی تھی ان کی اندر کی صفوں سے بھی، کہ ایون رشید دوستم بھی اگر ان کے ہاتھ آتے تو وہ ان کو کچھ نہ کہتے۔ دوسرا، جو کچھ ماضی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ بڑا وہ کرتے تھے، داڑیاں رکھوانا اور باقی چیز، اس پہ کیونکہ اس پہ کس حد تک وہ قائم رہیں گے؟ کیونکہ ایک اعتراض ان کے حوالے سے یہ اٹھتا تھا کہ جو ان کے مذہبی نظریات ہیں ان کو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بندوق کے زور پہ، جس میں خواتین کے حقوق بھی ہیں، خواتین کی تعلیم ہو گئی۔ اس پر کیا آپ کے خیال میں جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ قائم رہیں گے؟ کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ مزار شریف میں چند بینکس میں خواتین کو کام کرنے سے روک دیا گیا، یہ ویسٹرن میڈیا کا کہنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو سوشل حوالوں سے کچھ چیزوں میں تو وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ مثلا ان کی پچھلی حکومت میں کیمرہ حرام تھا، تصویر حرام تھی، ٹی وی بند کر دیا گیا تھا۔ اب پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ وہی ویڈیو ان کے جنگ کا ایک بہت بڑا ٹول ہے۔ اسی طرح ابھی جن جن علاقوں میں انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے تو ادھر داڑیاں رکوانے یا خواتین کو گھروں میں ٹھیک ہے پردے پہ اصرار کر رہے ہیں، لیکن وہ والی صورتحال نہیں ہے۔ پولیٹیکلی اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ کابل ان کے یعنی اس کے اندر ان کے لوگ چلے گئے ہیں اور کنٹرول عملاً انہوں نے سنبھال لیا ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں باقی سیاسی قیادت کو اپنے ساتھ ملا کے رہیں گے۔ لیکن آگے دیکھنا یہ ہوگا
کہ اب جب وہ عبوری حکومت بنے گی اس میں طالبان کتنا لچک دکھاتے ہیں، اور پھر یہ کہ کنٹرول سنبھالنے کے بعد پھر وہ ان حوالوں سے کیا اپنے اس تبدیل شدہ روپ پہ برقرار رہتے ہیں یا کہ نہیں ماضی کی طرف لوٹتے ہیں۔ پاکستان اور پاکستانیوں کا ایک خدشہ بھی ہے کہ اگر وہاں پہ طالبان قائم ہو جاتی ہے تو پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ایک تو ہم ریفیوجیز کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن دوسرا جو کراس بارڈر ٹیررزم والا معاملہ ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ ہمارا ایک پوزیشن رہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان میں حملے کرتے ہیں، ان کے جو نمائندے تھے ریسنٹلی انہوں نے یہ بات CNN پہ بھی جا کے کی تھی کہ پاکستان اصل ہمارا دشمن ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان TTP جو ہے تحریک طالبان پاکستان، وہ اس کی قیادت افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو NDS اور RAW کی حمایت حاصل ہے، تو افغان طالبان کی اس حوالے سے کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا پاکستان کے مطالبات کو مانا جائے گا کہ وہاں پہ TTP کو کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو لوگ صرف ایک سائیڈ کا ذکر کرتے ہیں نا، امریکیوں نے پالیسی بدلی، ان کو مار پڑی، وہ اپنے ماضی کے اس سے ہٹ کے وہ بھاگ گئے، لیکن ایک حوالے سے تو طالبان نے بھی قطر ایگریمنٹ میں اپنا سٹانس چینج کیا ہے۔ مثلا اس وقت تنازعہ شروع ہوا تھا القاعدہ سے اور اسامہ سے، جس پہ وہ سٹینڈ کر رہے تھے، اس معاہدے میں انہوں نے القاعدہ سے تعلق توڑنے کا امریکیوں کو یقین دہانی کرائی ہے، تو امریکیوں کو تو اس وقت یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ اب وہ آفیشلی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اپنی سرزمین کو کسی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا انٹرسٹنگ اس میں ہے وہ ایران کا اور افغانستان کے اندر اہل تشیع کا یا ہزارہ کمیونٹی کا ہے۔ مثلا پچھلی مرتبہ جو بدترین ان کی جنگیں ہوئی تھیں وہ ہزارہ کمیونٹی سے ہوئی تھی، اور ایران کے ڈپلومیٹس کو مارنے کے بعد وہ اپنی فوج کو بھی لایا تھا۔ اب ایران کے ساتھ دوستی ہے، اور دیکھیں طالبان نے سب علاقے اپنے کنٹرول میں لے لیے، لیکن ہزارہ کمیونٹی کے علاقوں کو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا یا آج تک کسی اہل تشیع کو مارا بھی نہیں، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا وہ اپنا اس وعدوں کو نبھاتے ہیں۔ ہاں ہماری طرف TTP کے معاملے میں ایک مسئلہ بھی ہے، ایک مسئلہ یہ ہے، اور اب پاکستان کو بھی وہ یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن طالبان کا اور TTP کا عقیدہ ایک ہے، مسلک بڑی حد تک ایک ہے، قتال، جہاد، ان سب کے تصورات آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور TTP والے تو اپنے آپ کو یعنی وہ طالبان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ وہ ہے کہ، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں یا کہ ان سے اپنا تعلق توڑتے ہیں اور ان کو پاکستان کے خلاف کارروائیوں سے روکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک شامل کریں گے، اس کے بعد اس ایشو پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کابل میں صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے طالبان نے یہ کہا تھا کہ ہم انٹر نہیں ہوں گے، لیکن اب ان کے جنگجو انٹر ہو چکے ہیں، اور جو چیک پوسٹ تھی جو افغان فورسز کے اہلکار چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب وہاں پر انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ بریک میں جانے سے پہلے عائشہ تنظیم جو کہ کابل میں موجود ہے، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ مقصد یہ ہے کہ کوئی لوٹ مار نہ ہو، کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، اس وجہ سے طالبان نے اب یہ کہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے ان چیک پوسٹ کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ حکومت کی اس میں کیا پوزیشن رہے گی؟ سینیٹر انوار الحق کاکڑ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا اب ہماری پوزیشن ہے؟ کیونکہ آج شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے کہا جب صورتحال ڈیولپ ہوگی تو ہم بتائیں گے۔ اب یہ تو واضح ہے کہ ایک عبوری حکومت بننی ہے اور اس میں اچھا خاصا میجر رول ہوگا طالبان کا، کیونکہ اب وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے۔ کیا ایسی حکومت کو پاکستان تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دیکھیں سچویشن تو جیسے فارن منسٹر صاحب نے کہا ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے۔ جہاں تک تسلیم کرنے کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے، اور جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ جو گلوبل پلیئرز ہیں شاید ان کے ساتھ کنسنسس میں ہو، کوئی آئسولیشن میں ڈیسیجن نہیں ہوگا صرف پاکستان تسلیم کرے اور باقی دنیا نہ کرے، ایسی صورتحال میں نہیں دیکھ رہا۔ جو بھی ہوگا نئی آنے والی حکومت کو اس کے گورننس کے جو لینڈ مارکس ہیں اس کو آبزرو کرتے ہوئے میرے خیال میں ریجن کی جو پاورز ہیں اور جو گلوبل پاورز ہیں وہ مور اور لیس ایک کنسنسس کے ساتھ اور گفت و شنید کے ساتھ ہی ریکگنیشن۔ ماضی کی طرح نہیں ہوگا کہ UAE، سعودی عرب اور صرف پاکستان جیسے ممالک ہوں گے جو کہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کریں گے اور باقیوں نے نہیں کیا تھا؟ میرا گمان نہیں ہے کہ اس طرح نہیں ہونے جا رہا۔ صحیح۔ اور پاکستان اس بات پر ابھی بھی کیا قائم ہے کہ ہمارے لیے وہاں پہ کوئی فیوریٹس نہیں ہے، چاہے وہ اشرف غنی کی حکومت ہو یا طالبان کی حکومت ہو، ہم پک اینڈ چوز نہیں کریں گے؟ اس پر کیا ہم ابھی تک قائم ہیں؟ دیکھیے ایبسلیوٹلی یہ ہماری کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے پچھلے
ऑलमोस्ट एक दिहाई से, गरचे पाकिस्तान पे ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कंसिस्टेंटली ये कहता रहा है कि ना उसका कोई फेवरेट है, ना उसका कोई डिज़ायर है, ना कोई डिज़ाइन है अफ़गानिस्तान में। इट इज़ इवेंचुअली डिपेंडेंट ऑन अफ़गान्स देमसेल्व्स। उन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला करना है कि वो किस किस्म की हुकूमत चाहते हैं, वो किस किस्म का आइन चाहते हैं, वो किस तर्ज की गवर्नेंस चाहते हैं। ये फ़ैसला पाकिस्तान ने उनके लिए नहीं करना, ये अफ़गान्स ने ख़ुद करना है। हाँ, उन्होंने खुद फैसला करना है, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे तमाम वहाँ पे लीडर्स इक्वल होंगे? एक तरफ तो अशरफ गनी की हुकूमत के हवाले से हम ये कहते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस उन पर बहुत ज़्यादा है, रॉ एनडीएस मिलकर पाकिस्तान में हमले करवाते हैं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि अशरफ गनी हो या तालिबान की हुकूमत हो, हमारे लिए वो बराबर है, हम अपनी इंगेजमेंट उनके साथ एक तरीके की रखेंगे? देखिए, जिस वक्त अशरफ गनी साहब की हुकूमत और एनडीएस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस नेफेरियस डिज़ाइन में हिंदुस्तान के साथ मिलकर ये काम कर रही थी, हम बार बार जब उनके साथ ये टेकअप करते थे तो उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड इसी तरह किया कि हमारी रियासती पोजीशन नहीं है, हो सकता है हमारे यहाँ रोग एलिमेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हों, जिससे पाकिस्तान कन्विंस्ड नहीं था। लेकिन जो ऑफिशियल पोजीशन थी उनकी यही थी कि हम ऑफिशियली ये नहीं कर रहे। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे लिए तमाम फरीक़ैन बराबर है, उससे मुराद हमारी रियासत है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की रियासत पे जो भी हुकूमत जिस मैकेनिज़्म के तहत आएगी, जिस पे अफ़गान्स एग्री हों, वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल। काकर साहब, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ हमारे वुज़रा हैं जो ऑलरेडी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जरताज गुल साहिबा हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया था कि आज इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, तो उनको आज ये गिफ्ट मिला है जो कि वो आंसुओं से और गम से मनाएंगे। काबुल में जो उनकी सपोर्ट करदा हुकूमत थी वो गिर गई है और आज तमाम अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है इस बात का। तो इससे क्लियरली लगता है कि वजीर जो है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंक्लिनेशन का है हमारी। ये एक इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकती है, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, लेकिन बड़ी सीरियस सिचुएशन अफगानिस्तान में डेवलप हो रही है और पाकिस्तान को बड़े मैच्योर अंदाज में उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए और केयरफुल अंदाज में हमें अपनी बात और गुफ्तगू करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है, आप देखें कि चार दिहाइयों की कत्ल व गारतगरी के बाद इस मरतबा एक नए अंदाज में जो रैपिड एडवांसमेंट तालिबान की हो रही है, नज़र ये आ रहा है कि जो माजी की वायलेशंस थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो नहीं हो रही, जो कत्ल व गारतगरी थी एक नई चीज़ है वो नहीं हो रही। जिस किस्म का सिविल वॉर को एंटिसिपेट किया जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आम अफगान बहुत ज़्यादा मुतासिर। आपको लगता है सिविल वॉर के इम्कान अब ख़त्म हो गए हैं? नहीं, ख़त्म तो शायद प्रीमेच्योर होगा ये कहना, लेकिन उसके जो इम्कानात थे वो बहुत हद तक कम हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश आइंद है, क्योंकि आम अफ़गान पिछले 4-5 दिहाइयों से माँ सिवाय कत्ल गारतगरी के उनकी नस्लों ने कुछ देखा ही नहीं है। तो दिस इज़ हाई टाइम, ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है, इसको सीज़ करना चाहिए अफ़गान लीडरशिप को। वज़ीर आज़म इमरान खान बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि बज़ोर ताकत अगर तालिबान ने कब्ज़ा किया तो हम उस गवर्नमेंट को कबूल नहीं करेंगे, उनसे हम ताल्लुकात नहीं रखेंगे, रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे? काबुल के अलावा जितने भी शहर उन्होंने फतह किए हैं वो तो बज़ोर ताकत ही किए हैं, काबुल में आके वो रुक गए और यहाँ पे वो चाहते हैं कि एक पीसफुल एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। तो इसको बज़ोर ताकत आप कहेंगे कि वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं बंदूक लेके कि हमारी बात मानो, सरेंडर करो वरना हम अंदर आएंगे, या किस तरह लेंगे इसको? देखिए, बज़ोर ताकत हुआ है लेकिन रिलेटिवली ब्लडलेस हुआ है। ये इसमें दो चीज़ें हैं। बज़ोर ताकत जब प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे तो उनके जहन में भी यकीनन एक वायलेंट सिचुएशन होगी, जो कि वहाँ पे कत्ल गारतगरी होगी, दोनों फरीकैन एक दूसरे की जानें ले रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त और प्राइम मिनिस्टर ने दुरुस्त मैसेजिंग की कि अगर फोर्सफुल टेक ओवर होगा तो हम कतन उसको ओन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बरअक्स जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हुआ ये है कि थ्रेट ऑफ फोर्स आया है, लेकिन वायलेंस जो है वो मैनेजेबल लेवल तक आई है, न होने के बराबर आई है, और ये ब्लडलेस ट्रांजिशन हो रही है। और इससे पाकिस्तान का एक फायदा तो ये होगा कि रेफ्यूजीज वाली सूरत हाल कम से कम पैदा होगी। जी, सबसे पहले तो अफगान्स को फायदा हुआ है। देखें, हमें बार बार उनकी प्लाइट्स के तरफ गौर करना चाहिए। पाकिस्तान एक आम अफगान के साथ, एक आम अफगान औरत के साथ, बच्चे के साथ, बूढ़े के साथ, बुजुर्ग के साथ, हम उनके साथ खड़े हैं और हमारी ये कोशिश और दुआ होनी चाहिए कि वो किसी तरीके से एक नई सिविल वॉर से मुतासिर ना हो। सही। और तालिबान बार बार ये भी कह चुके हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अलकायदा के हवाले से उन्होंने अमेरिका को यकीन दहानी करवा ली है, IS अलकायदा के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से क्या होगा? अभी सलीम साफ़ी साहब बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि
ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے، کیونکہ ایک ہی ان کا فرقہ ہے، ٹی ٹی پی کہتا ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو ریکگنائز کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو بیان آیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا، دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں. تو ٹی ٹی پی کے لیے کیا ہوگا؟ ہمارا تو باقاعدہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ ان کی قیادت افغانستان میں موجود ہے، وہاں کی سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف، جیسے ابھی داسو میں ہوئی ہے. دیکھیے جہاں تک عقیدے کی کامنالٹی ہے تو طالبان کے عقیدے کے جو پیرنٹل جگہ ہے، جو اس کی جہاں پہ ولادت ہوئی ہے، وہ تو ہندوستان میں ہے. دیوبند نہ پاکستان میں ہے نہ افغانستان میں ہے، وہ تو انڈیا میں ہے. تو کیا پھر انڈیا میں وہ امپلیکیشنز آئے گی؟ یہ سوال انڈیا کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ ٹی ٹی پی ایک پراکسی کے طور پہ پاکستان کی جو وار آن ٹیرر میں فارن پالیسی کی پوزیشن تھی، وہ ہندوستان اور افغانستان کے اس وقت کی حکومت کے لیے ایک پراکسی کے طور پہ استعمال ہوئی. ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، وہ بھی جانتے ہیں. اب وہ حالات تبدیل ہو گئے. وہ کوئی ٹی ٹی اے کے آئیڈیالوجیکل ٹیکٹیکل ملٹری آرم نہیں تھی کہ انہوں نے پاکستان سے ریکروٹمنٹ کی اور وہاں لے جا کر ٹی ٹی پی نے شاید ایک بھی نیٹو یا امریکن فورسز پہ حملہ نہ کیا ہو. تو ان دونوں کی جو ملٹری آبجیکٹیوز تھی ایٹ لیسٹ اپیرنٹلی وہ ڈفرینٹ تھی. صحیح. ٹی ٹی پی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور ریاست کے خلاف لڑ رہی تھی، اور ٹی ٹی اے نے اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پراکسی کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے اور پاکستان کے خلاف لیوریج کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان کو کسی بھی ممکنہ جو فیوچر کی افغان حکومت ہے اس سے زیادہ اپنی کیپیسٹی پہ یقین ہونا چاہیے. وہ اس کو انشور کرے گی کہ یہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. ہم نے اپنی بارڈر فینسنگ کی ہے، ہم اپنا ٹیکس خود ریز کرتے ہیں. ہماری جو فورسز کی تنخواہ ہے وہ $4 ارب کی کانگریس کے بل پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ آپ کی اور میری تنخواہوں سے جاتی ہے. ہماری الحمدللہ اپنی یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ اگر پاکستان کی ریاست کو کوئی اس طرح کا تھریٹ ہوگا تو ہم اس کو رسپونڈ کرنے کی پوری کیپیسٹی رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. کاکڑ موجود تھے، پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک، اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایک اہم ایشو پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس جو کہ چین میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اب ان کا مستقبل کیا ہے؟ اس حوالے سے بہت ہی غیر یقینی کی صورتحال ہے. تقریباً 5000 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ چائنا میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جس میں پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، بیچلرز اور ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن جب چائنا میں 2020 فروری میں کورونا وائرس کا آؤٹ بریک ہوا تو اس وقت لاک ڈاؤن ہو گیا اور تمام پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان واپس آ گئے. ایشو یہ ہے کہ اب یہ تمام اسٹوڈنٹس واپس نہیں جا پا رہے ہیں. ویزا ایشوز ہیں، ویزا ان کو ایشو نہیں کیا جا رہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی تعلیم وقت پر مکمل نہیں کر پا رہے. اہم ایشو ہے. اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ ہم نے حکومتی عہدیداروں سے بھی بات کی ہے لیکن پھر بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے دو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. آدم علی ہیں اور ضیاء الحق ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آدم، سب سے پہلے آپ بتائیے گا یہ کیا صورتحال ہے؟ کیا وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ویزا تھا وہ اب آپ کو نہیں مل رہا ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی تعلیم جو ہے وہ نامکمل چھوڑ کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تعلیم مکمل کرنے کا آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے؟ وعلیکم السلام شہزاد بھائی، بہت شکریہ، آپ نے عزت دی ہمیں. شہزاد بھائی، یہ پرانے اور نیو اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ ہمارے ویزوں کا مسئلہ ہے، چونکہ کووڈ کی وجہ سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاکستان آ گئے تھے. تو اگر کووڈ کی وجہ تھی تو ان کو نئے اسٹوڈنٹس نہیں لینے چاہیے تھے جو انہوں نے 2020 اور 2021 انٹیک میں لے لیے ہیں. ایک تو ان کو لے لیا، اوپر سے اسکالرشپس بھی ان کو دے دی. اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر ہم 14 سپتمبر سے پہلے چائنا نہیں جاتے تو ہماری ڈگری ضائع ہو جائیں گی، اسکالرشپ ہماری کینسل ہو جائیں گی. پاکستان میں بیٹھے بیٹھے آپ وہ سبجیکٹس نہیں پڑھ سکتے جو آپ آن دا اسپاٹ کیمپس میں پڑھتے ہیں. تو ہمارا تو یہ مطالبہ تھا کہ جو پہلے 5000 اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے، کم از کم آپ پہلے انہیں لے کے جاتے، اس کے بعد آپ باقیوں کو سوچتے. لیکن آپ نے 2020 میں بھی انٹیک لے لیا، 2021 میں بھی لے لیا. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہ ہو اور آپ اپنے سارے پیشنٹس وہاں بھجواؤ. ہم تو یہی ان کو بار بار ریکویسٹ کر کے تھا کہ اگر آپ نے پرانے لڑکے چائنا کی ویزے اگر ان کو نہیں مل رہے تھے تو آپ نے نئے اسٹوڈنٹس کیوں لیے؟ اب آدم یہ بتائیے گا کہ کیا یہ سہولت فراہم کی گئی ہے ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو پاکستان میں موجود ہے کہ آن لائن اپنی تعلیم مکمل کر لیں اور آپ کو ڈگری فراہم کر دی جائے گی؟ سر، یہ آن لائن کام نہیں ہے. آپ کب تک ایک آن لائن تھیوری آپ پڑھاتے رہیں گے؟ آن لائن میں وہ چیز آپ کور نہیں کر سکتے جو آپ لیب میں کرتے ہیں. ماسٹر پی ایچ ڈی ایک ایسا لیول ہے جہاں آپ کا سارا کام جو ہے لیب میں ہوتا ہے. پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ اپنا جو ہے نا وہ ڈیٹا اکٹھا نہیں کر پا رہے، ان کا اورینٹیشن نہیں ہو رہی. اب یہ جو ماسٹر والے ہیں وہ تھیسز اپنا نہیں کر پا رہے، ریسرچ نہیں کر پا رہے، تو یہ سارا کام لیب میں ہونا ہے.
آپ کو سپروائزر وہاں سے بولتا ہے کہ آپ اپنا کام جاری کریں اور اپنی ریسرچ کر لیں. تو آپ بتائیں کہ ہم یہ آن لائن کیسے کریں؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن ان کی طرف سے دیا گیا ہے، لیکن یہ اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سارا کام آن لائن کر لیں وداؤٹ لیب اور ریسرچ. محمد ضیاء الحق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور غالباً آپ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں. لوگوں کے لیے ٹائم بڑا ایشو ہے. اگر آپ نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل نہیں کی اس ٹائم فریم میں تو پھر آپ کو شاید دوبارہ سے یہ کورس شروع کرنا پڑے گا. کیا صورتحال ہے اس وقت، بتائیے گا ضیاء الحق. شہزاد بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں موقع دیا ہے بیان کرنے کے لیے. سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں 2016 سے 20 کے پی ایچ ڈی کے، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں 2017 سے 2021 کے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ اس سیشن کے بیچ کے، وہ آلریڈی ایکسٹینشن پر ہیں. اگر وہ سپٹمبر میں نہیں جا پاتے تو ان کی تو ڈگری ضائع ہو جانی ہے، مطلب ان کی پوری زندگی کی محنت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پروفیسرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا اس وقت تک پروسیس نہیں ہوگا جب تک آپ چائنا میں لیب میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور ہماری اسٹوڈنٹ شپ بھی ختم ہو جائے گی. اور تھیسس کے لیے ہمیں میکسیمم ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ڈیٹا ہم صرف اور صرف کلیکٹ کر سکتے ہیں لیب میں ایکسپیریمنٹس کے تھرو. آن لائن ایکسپیریمنٹس پاسبل ہی نہیں ہے، چاہے وہ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے بیچلر کے یا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں. کوئی بھی اسٹوڈنٹ آن لائن ایکسپیریمنٹ پرفارم نہیں کر پا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈیٹا کلیکشن میں پرابلم ہے، اور تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہ مسئلہ فیس کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ مسائل 2016 سے 20 کے اسٹوڈنٹ فیس کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کے، اور 2017 سے 21 کے اسٹوڈنٹ فیس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی اسٹوڈنٹ شپ بھی ختم ہو جانی. صحیح. تو یہ مسئلہ صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے یا جو دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں؟ چائنا نے 3 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کو الاؤ کیا ہے، آرمینیا کے اسٹوڈنٹس کو، ساؤتھ کورین اسٹوڈنٹس کو، امریکن اسٹوڈنٹس کو، اور باقی اسٹوڈنٹس کنٹریز کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ابھی انہوں نے الاؤ نہیں کیا. صحیح. سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس ساؤتھ کوریا کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس کے دوسرے نمبر پر پاکستان کے اسٹوڈنٹ جو سب سے زیادہ ہیں چائنا میں. صحیح. تو آدم، آپ کی کن حکومتی عہدیدار سے بات ہوئی اس حوالے سے، اور کس امتحانی پاکستانیوں کی طرف سے آپ کو کروائی جا رہی ہے؟ چین کی طرف سے بھی کوئی ڈیڈ لائن دی آپ کو کہ کس تاریخ کے بعد ویزا ایشو کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں شہزاد بھائی، چائنا کی طرف سے تو کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ہم نے رابطہ کیا ہے فورن آفس سے، پاک ایمبیسی چائنا سے، چائنیز ایمبیسی سے، پاک چائنا اسٹڈی سینٹر سے، پی ایم ہاؤس سے. ہر جگہ ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. اب چائنا سے ہم رابطہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ وہاں سے ہمیں رپلائی نہیں آتا. ہم جو رپلائی کرتے ہیں وہ اپنی ہی کنٹری میں کسی نہ کسی کو کرتے ہیں. پی ایم ہاؤس تک جانا ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اور پی ایم ہاؤس تک آپ جا کر اور وہاں سے آپ کو یہ رپلائی ملے کہ ہم اپنا ٹرائی کر چکے ہیں، اب ہم سے کچھ نہیں ہو رہا. پی ایم ہاؤس کی جانب سے بھی آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم ٹرائی کر چکے ہیں لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے؟ جی، کیونکہ ہم سٹیزن پورٹل پہ ہم بار بار شکایت درج کر رہے ہیں. وہ شکایات ہم لے کے گئے اسکرین شاٹ پی ایم ہاؤس تک کہ ہمارا یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا. انہوں نے ان کی طرف سے ہمیں ایک نمبر جاری کیا گیا، ہم نے وہ سارے اسکرین شاٹ اس نمبر پر بھیجے. اب اتنی ہم اطلاع ہے کہ پی ایم ہاؤس کی طرف سے بھی رابطہ ہوا تھا چائنیز سے اس معاملے کو سالو کرانے کا. لیکن سر اس میں آپ ٹیکنیکل پوائنٹس دیکھیں، ہم صرف ایموشنل باتیں نہیں کر رہے، ہم ٹیکنیکل پوائنٹس پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں سے اپنی پوری فیس پے کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو ہاسپٹل ہے 4th ایئر 5th ایئر یہ ہاسپٹل ہے، وہ یہاں وہ یہ کیسے پرفارم کریں گے؟ وہ کر نہیں پا رہے. 6th ایئر ان کا انٹرنشپ ہے. یقیناً ایک جینوئن ایشو ہے، اور امید کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے پی ایم ہاؤس اور جو عہدیداران ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بڑا ایشو ہے. 5000 اسٹوڈنٹس ہیں جن کی تعلیم کا معاملہ ہے. چائنا سے ہمارے بہترین تعلقات، امید کرتے ہیں کہ یہ تعلقات جو ہیں کام آئیں گے، اور جو مسئلہ ہے اسٹوڈنٹس ویزا کا وہ حل ہو جائے گا. آؤٹ بریک کی وجہ سے ان کو واپس پاکستان بھیجا گیا تھا، لیکن اب ان کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں. امید کرتے ہیں یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.